वेलकम बैक। जी हम गुफ्तगू कर रहे थे हेल्थ कार्ड के हवाले से, और हेल्थ कार्ड के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब से, गुलफराज अहमद ख़ान साहब से, और अब हम डॉक्टर इमरान साहब से पूछना चाहते हैं। इमरान साहब के हेल्थ कार्ड के हवाले से आपने बहुत प्यारी बात की कि कुछ हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि हम भी अपने फ़राइज़ अंजाम दें। हम अपने घर का कूड़ा दरवाज़े पे फेंक देते हैं, किसी दूसरे के दरवाज़े पे फेंक देते हैं। अब हमारा भी कुछ बनते हैं फ़राइज़ के हम हुकूमत का साथ दें। हुकूमत ने एक कार्ड दे दिया, आपने बात की कि हमें भी देखना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए कि हमारा बिल कितना बना। लेकिन जिस दौरान मरीज़ हॉस्पिटल में होता है तो वहाँ से डॉक्टर्स उसको पर्चियाँ देते हैं, उसको दवाइयों की पर्चियाँ देते हैं, उसे मुख्तलिफ़ टेस्ट के लिए भेजते हैं। उस वक्त तो वो नहीं देखता है, लेकिन जब से ये हेल्थ कार्ड आया है और वहाँ पे तमाम चीज़ें सहूलियात उसको मैसर हो जाती हैं, तो वो उसका बिल जो बनाते हैं, जैसे मेरा बिल बना है, मैं 3 दिन एडमिट रहा हूँ हॉस्पिटल में, मेरा बिल बनता है 50,000 का, लेकिन वो 1.5 लाख या 2 लाख का पहुँच जाता है। तो इसको किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि बिल तो वो डॉक्टर बना के दे रहे हैं। तो हम वही बात कर रहा हूँ कि हैसियत माशरा, बहैसियत फ़र्द मेरा भी तो कुछ रोल है। मैं क्यों नहीं आवाज़ उठाता कि भाई ये बिल है और ये कैसे बना दिया आपने। मैं जब वही बिल अपने कैश से पेमेंट करूँगा तो मैं 10 दफ़ा चीज़ों को देखूँगा, लेकिन उसमें क्यों नहीं देखूँगा। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका एक अपना क्लिनिक है, आपका अपना हॉस्पिटल्स है, उसमें मुख्तलिफ़ इलाज होते हैं, ख़ास करके चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आप, तो बच्चे आते हैं आपके यहाँ इलाज के लिए। तो आप ये बताएं कि आप उनको वो जो बिल जो बनता है, वो तमाम बिल्स जो आप देते हैं, जो रकम होती है, जो दवाइयाँ या जो टेस्ट होते हैं, उसका सही बना के देते हैं। हाँ, देखिए सबसे पहले तो एक कंसेप्ट क्लियर कर लें चेक एंड बैलेंस का। चेक एंड बैलेंस से मुराद ये कहीं भी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। चेक एंड बैलेंस, मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि आप एक इदारा बनाते हैं, अगर आप उसमें चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो इदारा आपका कामयाब नहीं होगा। हर चीज़ वो असातिज़ा की बनाई हुई हो, मेरी हो और आपकी हो, हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने तौर पे उसको चेक एंड बैलेंस करे, हर तरह से मॉनिटर करे। अब आपने मिसाल मेरा हॉस्पिटल की दी, आप देखें कि इदारे का एक मशहूर मेरा हॉस्पिटल है, एक कामयाब, मैं 25-30 साल से उसको चलाता हूँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आप मेरे हॉस्पिटल में कदम रखेंगे, आपको कहेंगे यहाँ कोई सिस्टम है, यहाँ कुछ चीज़ हो रहा है, कोई काम हो रहा है यहाँ पर, यहाँ कोई डॉक्टर काम कर रहे हैं, आप फार्मेसी में जा रहे हैं, यहाँ लेबॉर्ट्री, हर जगह आपको एक डिसिप्लिन नज़र आएगी, आपको रसीद नज़र आएगी, आपको सारे बुक्स नज़र आएंगी सामने की। फिर वो बुक मेरा आपने ऐसे मैटर का डायरेक्टर होने से मेरे पास आएंगे काउंटर साइन के लिए। मैंने कभी गलत साइन किया ही नहीं, मैं उठा के फाइल को रख देता हूँ, मैंने पेशेंट को बुला लो। गुलफराज भाई, हेल्थ कार्ड से स्पोर्ट्स के लोगों को बड़ी सहूलत मिली है कि ज़ाहिर है जब खेल के दौरान चोट लग जाती है या रास्ते में कहीं जा रहे हैं उनको कोई ज़ख्म आ जाता है, तो उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो हमारे यहाँ जो इसमें जो जिस तरीके से ये जुमला मुझे मालूम नहीं बोलना चाहिए, फ्रॉड, कि ये करप्शंस जो हो रही है उसकी रोकथाम के लिए आपके पास कौन सी ऐसी दिमाग में चीज़ आती है कि हम इसको रोक सकें, क्योंकि ये इंश्योर्ड है। अब वो तमाम जो इलाज करवा रहा है, जो वो पेमेंट कट रही है, वो इंश्योर्ड है, तो वो वहाँ से इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। इसका जवाब सिंपल है कि हमारे मुल्क में जो लोग आबाद हैं, और यकीनन हमारी ज़िम्मेदारी, और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जब हम अपनी रकम खर्च करते हैं तो उसको देखते हैं और बार बार पूछते हैं, तो जब हम सरकारी रकम से का इलाज करा रहे हैं तो हम क्यों। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में, मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन मैं घर से सुबह निकलूँगा और मैं ये देखूँगा कि रॉन्ग साइड से कोई नहीं आ रहा है, तो मैं ये समझ लूँगा कि इस मुल्क में कानून की पासदारी शुरू हो गई। क्योंकि रॉन्ग साइड से एक पढ़ा लिखा शख्स 3 करोड़ की गाड़ी वाला भी आ रहा होता है, और एक 15,000 की मोटरसाइकिल वाला जो कि शायद ना पढ़ा लिखा हो वो भी आ रहा होता है। तो जब यही मुल्क के हमारे शहरी किसी और मुल्क में जाकर एक नॉन मैट्रिक शख्स एयरपोर्ट से उतरता है, तो वो क्यू में भी होता है और वो इधर उधर देख रहा होता है कि मुझे कोई गलती ना मुझसे हो जाए कि मुझे वापस हम पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो 100% ये जिम्मेदारी हुक्मरानों की है।
عوام کے ساتھ ساتھ قانون کی پاسداری جب ہوگی, قانون پر عمل درآمد ہوگا اور لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ سزا اور جزا کا تصور ہوگا, تو سب چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اگر یہ کام نہیں ہوگا, آپ نے دیکھا ٹی وی پہ مہم چلتی ہے کہ جی رانگ سائڈ پہ آنے پہ جیل بھیجا جا رہا ہے اور پولیس افسر کو پکڑ لیا گیا, لیکن وہ صرف 3 دن کا شو ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر لوگ رانگ سائڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی باہر نکلے تو ہر جگہ رانگ سائڈ سے لوگ آ رہے ہوں گے, پولیس والے موجود ہوتے ہیں اور رانگ سائڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہ ٹریفک کا نظام صحیح نہیں ہے, اور شام کے ٹائم کرپشن, اور اسپورٹس مین ہو یا ایک عام آدمی ہو, ہر ایک کو اس کا بینیفٹ ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ حکومتی سطح پر اگر کوئی ریلیف کا پروگرام دیا جاتا ہے, کوئی ویلفیئر کا پروگرام دیا جاتا ہے, تو اس میں تو اور لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن اس کو اور بہترین طریقے سے چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی کہ میں اپنے ہاسپٹل کا نظام اگر صحیح چلا رہا ہوں اور کوئی غلط بل میرے پاس آ جاتا ہے تو میں چیک کرتا ہوں. نظام کی بات کی آپ نے, نظام کی بات کی ہے, بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہمیں اسی بات کو بتاؤں کہ اویئرنیس جو ہے بہت ضروری ہے. جی, قانون کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا جو ہے کورونا کے حوالے سے ہر طرح کی مہم چلی ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ اچھے علاقے وہاں پہ ریڈ ہوا, سیل کر دی گئی دکانیں, سمجھے, لوگوں کو جو ہے فجار کٹ گئی. میں سمجھتا ہوں یہ المیہ ہے, یہ خوشی کی بات نہیں ہے یہ کہ آپ ایک دکان کو سیل کر رہے ہیں. آپ سیل کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کا کاروبار کو بند کر دیا آپ نے. آپ وہیں بیٹھ کے کچھ فرمانے لگا دیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد کر کے اس کو کہیں گے آپ اس کو کاروبار کرنے دیں, آپ ایس او پیز کے ساتھ کریں, آپ موقع دیں. ہمارے یہاں دیکھیے سزا ہے تو جزا و سزا کا کنسیپٹ ہے, مگر ان کے پاس نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ایک چیز جب دکان ہو جاتی ہے وہ کیسے کھلتی ہے, پھر کس مشکلات کے ساتھ کھلتی ہے, کتنے اوپر نیچے اماؤنٹ دینی پڑتی ہے, وہ چیزیں نہیں ہیں, سب چیزیں موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ پہ جو ہے تھوڑا سا آسانی کرنی چاہیے, حکومت کو سوچنا چاہیے. غریب لوگ, یہ غریب عوام ہے. حکومت کی آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب, حکومت کی آپ نے بات کی. ایک چھوٹا سا شرمیلا سا سوال ہے میرا, آپ لوگوں کا سیاست سے تو تعلق نہیں ہے, لیکن ہماری جو تحریک انصاف برسر اقتدار آئی ہے, ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب آئے ہیں, وہ جو حکومت سے پہلے بھی اور آج بھی وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی میں نیا پاکستان بناؤں گا, نیا پاکستان بناؤں گا. تو آپ لوگوں کو کہیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ بہتری آ رہی ہے اس ملک میں؟ دیکھیے, ہمیں اس بات کو اندازہ کرنا چاہیے, ہمارے بھی دانشور موجود ہیں. ایک اسپورٹس مین ہے, وہ حکومت چلا رہا ہے, وہ حکومت کیسے چلا سکتا ہے؟ کیا اس کو کوئی ایکسپیرینس ہے؟ نہیں ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ اگر یہ صدر بنتا تو اس کے ارد گرد کو ایکسپیرینس لوگ لے کے آتے جو سنسیئر آپ کے ملک کے لیے ہوتے. سمجھیں, دیکھیے میں اس بات کو کبھی اچھا نہیں سمجھتا کہ ایک آپ پہ بلیم کر کے آپ میرے پاس آ جائیں کہ اس حکومت نے یہ کیا, اس نے وہ سلسلہ جو شروع میں شروع ہوا تھا, وہ سلسلہ الزامات کا آج بھی جاری و ساری ہے. آپ کو ملک پہ غور کرنا چاہیے. آپ کو ایک آپ اس وقت کسی علاقے میں چلے جائیں, آپ سڑکوں کا نظام دیکھ لیں, آپ پولیس کا نظام دیکھ لیں, آپ ایس او پیز کا دیکھ لیں, کچھ بھی دیکھ لیں, کوئی بھی میں سمجھتا نہیں ہوں کہ کوئی بھی ہے کوئی سسٹم بہتر ہو. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی اسپورٹس کے حوالے کے, اسپورٹس مین جو ہے وہ حکومت چلا رہا ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت سینئر اسپورٹس مین بھی ہیں اور ظاہر ہے ان کی زندگی ایک گزری ہے. ایک اسپورٹس مین کیا ایک اچھی سیاست کر سکتا ہے گلفراز صاحب؟ دیکھیں, اسپورٹس مین بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, دل و دماغ کے ساتھ کام کرتا ہے, اور جو کھلاڑی ہیں جن کو بھی موقع ملا ہے مختلف فیلڈ میں, انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. میں اپنے نیشنل بینک کی بات کرتا ہوں کہ جو ہمارے نیشنل بینک کے لوگ ہوتے تھے, جب ان کو فیلڈ میں بھیجا جاتا تھا, وہ بہترین مینیجر, بہترین RMT میں ممبر کی حیثیت سے کام کرتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو بلیم کریں یا کسی بھی حکمران کو کریں. اور جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ ہمیں الزام تراشی کے بجائے کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کارکردگی کی بنیاد پر پھر کسی کو موقع نہیں ہے کہ مطلب کہتے ہیں نا کہ کارکردگی جو ہے وہ کرٹیسزم کا بہترین جواب ہے. کسی کو موقع نہیں ملے گا, چاہے وہ مسلم لیگ کے لوگ ہوں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں. اگر حکومت پرفارم کرے گی, مہنگائی نیچے آئے گی, غریب کو ریلیف ملے گا, ڈسپلن ہوں گے معاملات. جو بات یہ کہی کہ کراچی اتنی بڑی آبادی کا شہر ہے جس کو ہر ایک کہتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ شہر ہمارا ہے, اور اس شہر کے لوگوں نے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ کراچی وہ شہر ہے کہ جس نے قربانیاں ہمیشہ دی ہیں, اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے اس شہر کے نوجوانوں نے, بوڑھوں نے, خواتین نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ سب اس شہر سے وعدے کرتے ہیں
اور میں یہ کہتا ہوں یہاں کراچی میں بیٹھ کے نہیں, ہم تو محب وطن ہیں, ہم ملک کی بات کرتے ہیں, ہم کراچی, لاہور اور پشاور اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بات نہیں کرتے, لیکن کراچی ٹھیک ہوگا, کراچی کی بہتری ہوگی, کاروباری حالات بہتر ہوں گے, ڈسپلن ٹھیک ہوگا, اور اتنی, اور اس میں یہاں سے ہم یہاں پہ یہ ساری قومیں آباد ہیں. اگر 2.5 کروڑ کی بات کی جاتی ہے تو کوئی ایک زبان بولنے والی قوم کے لوگ نہیں ہیں, ساری زبانوں میں بولنے والے ہیں, اور ایک شہر کو اگر ٹھیک کر لیں تو پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. تو حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے. یہ جو ایک ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ایک بیان جی آتا ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور یہی عمران صاحب کے پاس میں لے کے جاؤں گا. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو بتاؤں چھوٹا سا. دیکھیے اسپورٹس مین کا سب سے بڑا جو اسپرٹشپ ہے وہ معاف کرنا ہے. اس میں اتنا ٹالرنس ہوتی ہے. ہم جب بھی کوئی گیم کیا, ہم نے جوڈو کراٹے کو دیکھ لیں, آپ کا بھی دیکھ لیں, اس میں سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ ٹالرنس کریں, غصے کو کنٹرول کریں, معاف کرنے کا جذبہ کریں. ہاں, ایک دوسرے کو نظر انداز کو معاف کرتی, جی نظر انداز کرنے کا, جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں کیا تھا, اور یہ معاف کر کے اپنا کام شروع کرتی. آپ دیکھیں پاکستان نیا پاکستان بن جاتا. عمران صاحب, مدینہ ریاست جو عمران خان صاحب کہتے ہیں, ہمارے وزیر اعظم, کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ آگے مستقبل میں جا کے ایسی کچھ ریاست؟ بالکل ایسی ریاست بن سکتی ہے. ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا وہ تو ٹھیک ہے, اس سے نکلنا چاہیے ان کو, ٹھیک ہے, وہاں میں بالکل ایگری ہوں. ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اسپورٹس مین کرکٹ کا کھلاڑی تھا, تو مجھے صرف یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, زرداری کیا ہے, کیا تھا, کیا کوالیفیکیشن ہے اس کی, ٹھیک ہے, نواز شریف کی کیا کوالیفیکیشن ہے, ملک کا صدر بنا, وزیر اعظم بنا, جتنے بھی ہیں چھوڑے, میں اس میں کسی کے حق میں بھی نہیں ہوں نہ خلاف بھی نہیں ہوں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو سسٹم ہمارا خراب ہوا ہے, ایک گھر کا اگر اسٹرکچر خراب ہو جاتا ہے یا اس کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کو واپس لائن میں لانے میں ٹائم لگتا ہے, اور وہ سب مل جل کے کرتے ہیں, گھر کے سب افراد. مثال کے طور پہ میں بے روزگار ہو جاتا ہوں, میری آمدنی کم ہو جاتی ہے, تو میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, میری بیوی بچے وہ سب ساتھ دیتے ہیں, تو میں اسی اماؤنٹ میں گزارا کرتے ہوئے آرام سے اس کنڈیشن سے نکل جاتا ہوں. لیکن یہاں جو سلسلہ ہو رہا ہے, اگر میں ایک ہی بات کروں کہ کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ نواز شریف جو ہے جیل جائے گا, باہر جائے گا؟ جو وہ ہوئی ہیں, جو ریکوریز ہوئی ہیں, جو نیب میں 3 سال میں ریکوریز ہوئی ہیں, وہ 30 سال میں نہیں ہوئی. نہیں, اس بات کا کریڈٹ عمران صاحب, اس بات کا کریڈٹ انتظار کریں جو 10-10 سال اس حکومت کو دیں گے کہ وہ لوگ جو بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے, بڑے پاور میں ہوا کرتے تھے, لیکن آج انہوں نے بھی جیل کی ہوا کھائی, اور یہ ایک سسٹم اگر بن جاتا ہے تو کرپشن میں کمی آ سکتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے, ابھی 1.5 سال سے جو کرونا کا سلسلہ چل رہا ہے, ہماری مارکیٹس, ہماری عید خراب ہو گئی, ہمارے بہت سے مسائل آ گئے. ایک انسان جو کاروبار کرتا ہے, چلے اس کے پاس تو کچھ انکم ہوگی, اس کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ہوں گے, لیکن ایک جو مزدور جو روز کی دہاڑی پہ کام کرتا ہے, روز کماتا ہے, روز گڈھا کھودتا ہے, روز پیتا ہے, اس کا گھر کیسے چلے گا اس لاک ڈاؤن میں؟ جی بتائیے. میں اس بات پہ ایک پہلے آپ لاک ڈاؤن کی جو بات کی ہے نا, اس پہ بھی میں کہوں گا کہ اس میں بھی عوام نے کیا کیا, مجھے یہ بتائیں, تاجروں نے کیا کیا؟ جب پچھلی عید پہ SOPs کو سارا کر کے تاجروں نے جھگڑا کیا, اسٹرائک کی کہ اچھا جی کھول دو, آپ کو پتہ ہے اس کے بعد عید کے فوراً بعد 30% اضافہ ہوا کورونا کے اس میں. تو کیا تاجروں نے اس چیزوں پہ عمل کیا؟ بولے ہم کیا پہلے تو وعدے کیے. عمران صاحب اور نہ ہم نے ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایک ٹائم کی لمٹ ہے, صبح 8 بجے مارکیٹ کھلے گی یا آفیسز کھلیں گے, اس کے بعد 6 بجے بند ہو جائیں گے. تو اب 6 بجے جب بند ہو جائیں گے آفس, تو ظاہر ہے کہ جو ایک ٹائم ہے اس میں تو رش بڑھے گا. اب 4 بجے آفس ختم ہوتا ہے, اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس 2 گھنٹے ہیں, مجھے جا کے شاپنگ بھی کرنی ہے, مجھے گھر کا کچھ سامان بھی لانا ہے, تو اس میں زیادہ رش ہو جاتا ہے. اس سوال کا جواب میں ایک بریک کے بعد لوں گا, ایک چھوٹا سا بریک لے لوں اس کے بعد, کیونکہ بریک بہت ضروری ہے. اگر بریک نہیں ہوگا تو ہمارے پروگرام کو بھی بریک لگ سکتا ہے. تو لہٰذا ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ملتے ہیں.